गुजर गए मेरे, अब मैं क्या करूं, बच गए लम्हात को कैसे जिया करूं, कैसे जिया करूं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला है अब मैं क्या करूं। बुज़ुर्गों का मदनी चैनल, जिसका ये प्रोग्राम अब मैं क्या करूं, इसमें आज जो मौजू हम डिस्कस करेंगे वो है कंजूस ना बने। दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुबारक फरमान है कि जिसने दिन और रात में मुझ पर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक पर हक है कि वो उसके उस दिन और रात के गुनाह बख्श दे। स्टार्ट में आपको एक वाक़या अर्ज़ करता हूँ। हज़रत यज़ीद बिन मैसरा रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि हम में से पहली उम्मतों में एक शख्स था जिसने बहुत ज़्यादा माल और जागीरें, बहुत कुछ उसके पास जमा किया हुआ था, औलाद भी काफ़ी थी, तरह तरह की नेमतें उसे मुयस्सर थीं, मगर इतना कसीर मालो असबाब, इतनी प्रॉपर्टीज़ होने के बावजूद वो था बड़ा कंजूस। अल्लाह की राह में कुछ भी खर्च ना करता था, अपनी ज़ात पे भी नहीं करता था, अपनी औलाद पे भी नहीं करता था, अपने ख़ानदान पर नहीं, अपने ग़ुलामों पर नहीं, यानी मुआशरे में उसका इस हवाले से अच्छा किरदार नहीं था। बस इसको एक ही धुन थी कि बस मेरी दौलत बढ़ती जाए, मेरी दौलत बढ़ती जाए। बहुत ज़्यादा माल जमा कर चुका था, तो अपने आप से कहने लगा कि अब तो मैं खूब ऐश व इशरत के साथ ही ज़िंदगी गुजारूंगा। खैर, बज़ाहिर उसकी कोठियाँ, गाड़ियाँ और ये सब उसको ऐश इशरत में मसरूफ़ किए हुए थे। बहुत से खुद्दाम हर वक्त हाथ बांधे उसके हुक्म का मुंतज़िर रहते थे। अलगरज़ वो इसी तरह की ज़िंदगी में मसरूफ़ था, लेकिन अपनी मौत को भूले हुए था। एक दिन मलकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम एक फ़कीर की सूरत में उसके घर आए। दरवाज़ा खटखटाया, ग़ुलाम दरवाज़े की तरफ दौड़े। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने एक सादे से लिबास में फ़कीर को पाया। उससे पूछा कि तू यहाँ क्यों आया है? मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि जाओ अपने मालिक को बाहर भेजो, मुझे उससे काम है। तो खादिमों ने झूठ बोलते हुए कहा कि वो तो तेरे ही जैसे किसी फ़कीर की मदद करने गए हुए हैं, घर पे नहीं है वो। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए। कुछ देर बाद वापस तशरीफ़ लाए। दरवाज़ा खटखटाया। ग़ुलाम जब बाहर आए तो उन्होंने फरमाया कि जाओ अपने मालिक से कहो कि मलकुल मौत आया है, मैं अल्लाह का फ़रिश्ता मलकुल मौत हूँ, उसको बाहर भेजो। अब जैसे ही उस मालदार शख्स के को पता चला कि बाहर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं, अब बहुत खौफज़दा हुआ और ग़ुलामों से कहा कि जाओ उनसे बहुत नरमी से गुफ्तगू करो। खुद्दाम आए और आकर बड़ी लजाजत के साथ मलकुल मौत अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू करने लगे और कहने लगे कि आप क्यों तशरीफ़ लाए हैं? फरमाया मैं तुम्हारे आका की रूह कब्ज़ करने आया हूँ। अब ग़ुलाम कहने लगे कि आप हमारी रूह कब्ज़ कर लें, हमारे आका को छोड़ दें, अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए।
ملک الموت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر ملک الموت علیہ السلام اندر تشریف لے گئے، اس مالدار شخص سے کہا کہ تجھے جو وصیت کرنی ہے وصیت کر لے، میں تیری روح قبض کیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ یہ سن کر سب گھر والے، بچے، غلام رونا دھونا مچ گیا، اور شخص نے اپنے غلاموں، اپنی اولاد سے کہا کہ سونے چاندی سے بھرے ہوئے صندوق اور تابوت کھول دو اور میری ساری دولت میرے سامنے لے آؤ۔ فوراً حکم کی تعمیل ہو گئی، سارا خزانہ قدموں میں ڈھیر کر دیا گیا۔ وہ شخص چاندی کے ڈھیر کے پاس کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ اے بدترین و ذلیل مال، تجھ پر لعنت ہو، تو نے ہی مجھے اللہ پاک کے ذکر سے غافل رکھا اور تو نے ہی مجھے آخرت کی تیاری سے روکے رکھا۔ اب دیکھیں قدرت کا نظارہ کہ اس مال کو اللہ پاک نے بولنے کی طاقت دی، اور وہ مال کہنے لگا مجھے ملامت نہ کر، کیا تو وہی نہیں کہ دنیا داروں کی نظروں میں حقیر تھا؟ میں نے یعنی مال نے تیری عزت بڑھائی، میری وجہ سے تیری رسائی بادشاہوں تک ہوئی، ورنہ غریب اور نیک لوگ کہاں وہاں تک پہنچ سکتے ہیں؟ میری وجہ سے ہی تیرا نکاح شہزادیوں اور امیر زادیوں سے ہوا، ورنہ غریب لوگ کہاں ان شہزادیوں سے شادی کر سکتے ہیں۔ اب تیری بدبختی کہ تو نے مجھے یعنی مال کو شیطانی کاموں میں خرچ کیا، اگر اللہ کے کاموں میں خرچ کرتا تو یہ ذلت اور رسوائی تیرا مقدر نہ بنتی۔ کیا میں نے تجھ سے کہا تھا کہ مجھے نیک کاموں میں خرچ نہ کر؟ آج کے دن میں نہیں بلکہ تو لعنت و ذلت کا زیادہ مستحق ہے۔ اے ابن آدم، بے شک میں اور تو دونوں ہی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نیکی کی راہ پر چل رہے ہیں، اور بہت سے گناہوں بھری زندگی گزار رہے ہیں۔ اجل نے نہ کسرا چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا۔ ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین اور ہمارے بزرگوں کا مدنی چینل کا سلسلہ دیکھنے والے ناظرین، کیا ہی اہم بات سمجھائی جاتی ہے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ میرے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کنجوسی یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جی ہاں، کیونکہ کئی ایسے افراد ہوتے ہیں جن کو بظاہر اللہ پاک نے بہت کچھ دیا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کے باوجود اپنا مال خرچ کرنے میں کنجوسی کرتے ہیں، اپنی ذات پر خرچ کرنے میں کنجوسی کرتے ہیں، اپنے گھر والوں بیوی بچوں پہ خرچ کرنے میں کنجوسی کرتے ہیں، اپنی والدین اور اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اللہ نے جو ان کو مال دیا ہے وہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی ہمدردی اور خیر خواہی کے بہت سارے کاموں میں حصہ لے سکتے ہیں، لیکن یہ کنجوسی آڑے آ جاتی ہے اور اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ ہی کی راہ میں خرچ کرنے سے وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ یاسین شریف میں آیت نمبر 47 ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اور جب ان سے فرمایا جائے کہ اللہ کے دیے میں سے کچھ اس کی راہ میں خرچ کرو، تو کافر مسلمانوں کے لیے کہتے ہیں کہ کیا ہم اسے کھلائیں جسے اللہ چاہتا تو کھلا دیتا، تم تو نہیں مگر کھلی گمراہی میں۔ یعنی یہ آیت اگرچہ کفار قریش کے بارے میں نازل ہوئی کہ جن سے مسلمانوں نے انسانی ہمدردی کی بنا پر کہا تھا
کہ تم اپنے مالوں کا وہ حصہ مسکینوں پر خرچ کرو جو تم نے اپنے گمانوں کے مطابق اللہ کے لیے نکالا ہے۔ تو اس پر انہوں نے کیا کہا کہ ہم ان کو کھلائیں جنہیں اللہ کھلانا چاہتا تو کھلا دیتا۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ اللہ ہی کو یہ منظور ہے کہ مسکین لوگ محتاج رہیں، اس لیے انہیں کھانے کو دینا اللہ کی مشیت کے خلاف ہوگا۔ اب یہ بات انہوں نے بخل اور کنجوسی کی وجہ سے مذاق اڑانے کے طور پر کہی تھی، اور یہ بات انتہائی باطل تھی۔ علماء نے اس حوالے سے کئی وعیدات بیان کی ہیں کہ دنیا جو ہے یہ دراصل امتحان کی جگہ ہے۔ فقیری اور امیری دونوں آزمائش ہے۔ فقیر کی آزمائش صبر سے، اور مالدار کی آزمائش اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ہوتی ہے۔ یعنی ہم اگر غور کریں اور سوچیں کہ اللہ پاک نے جن کو مال دیا ہے وہ اللہ ہی کی راہ میں خرچ کرنے سے بخل کر رہے ہیں، جبکہ ظاہری طور پر اس بات کو دیکھتے ہیں وہ کہ جو مال خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں لوگوں کی دعائیں لیتا ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے لوگ اس کو جھولیاں بھر بھر کر ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں دیتے، وہ اپنے گھر بار پر خرچ کرتا ہے۔ جی ہاں، بظاہر مال تو ہوتا ہے لیکن وہ نا چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، اس انداز کا وہ اپنا جب وہ ایٹیٹیوڈ کرتے ہیں تو فیملی میں بھی ایسوں کے لیے اچھا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور مالی اعتبار سے یہ بات تو ظاہری ہے کہ تمام لوگوں کو ایک جیسا نہیں بنایا گیا، بلکہ بعض کو امیر اور بعض کو غریب بنایا گیا ہے، اور اس امیری اور غریبی کی جو حکمت تفاسیر میں بیان ہوئی کہ لوگوں کو آزمایا جائے۔ جی ہاں، سورہ انعام میں آیت نمبر 165 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں نائب بنایا اور تم میں ایک دوسرے پر کئی درجے بلندی عطا فرمائی تاکہ وہ تمہیں اس چیز میں آزمائے جو اس نے تمہیں عطا فرمائی ہے۔ بے شک تمہارا رب بہت جلد عذاب دینے والا ہے، اور بے شک وہ ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ ان آیات کے تحت تفاسیر میں جو علماء نے روایت بیان کی، حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ پاک چاہتا تو ضرور تم سب کو مالدار بنا دیتا اور تم میں سے کوئی محتاج نہ ہوتا، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو محتاج بنا دیتا اور تم میں سے کوئی مالدار نہ ہوتا، لیکن اللہ پاک نے تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے امتحان میں مبتلا کیا ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، امیر کی آزمائش کیا ہوتی ہے؟ امیر کی آزمائش یوں ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا دیا ہوا مال اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے یا نہیں، اور غریب کی آزمائش یوں ہوتی ہے کہ وہ اپنی غربت اور محتاجی پر صبر و شکر کا مظاہرہ کرتا ہے نہیں۔ جی ہاں، لہذا جس کو بھی اللہ پاک نے مال دیا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مال کو خرچ کرے جو جائز طریقہ ہو۔ ناجائز طریقے کی بات کی ظاہر پذیرائی نہیں ہوگی، لیکن جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، یعنی جو جائز طریقہ ہے، اگر اس کے پاس مال ہے، اپنی ذات بھی تو خرچ کر سکتا ہے، ظاہر ہے کہ اچھا کھائے گا اچھا پیے گا تو صحت مند بھی رہے گا، اور ظاہر مال ہے تو اس مال کے ذریعے اپنے گھر والوں کو اپنے بچوں کو بھی اچھا کھلا پلا سکتا ہے۔ تو آپ اس کو فیل کریں، دیکھیں اب میں کیا کروں، یہ ہمارے پروگرام کا ٹائٹل ہے نا، پروگرام ہے ہمارا، تو اب اگر اس کا موضوع ہے کہ میں کنجوسی نہ کروں، اگر یہ چیز ہے تو فیل تو کر لینا، اور پھر اس کی فضیلت سنیے، کیونکہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے کیا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ جب بندے صبح کے وقت اٹھتے ہیں تو 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک یوں دعا کرتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کی خرچ کی ہوئی چیز کا بدل عطا فرما۔ دوسرا فرشتہ یوں دعا کرتا ہے اے اللہ بخل کرنے والے نے جو مال بچا رکھا ہے اسے ضائع کر دے۔ تو مال بچا کر کیا ہوا؟ بعض لیڈیز بھی ایسی ہوتی ہے، ایجڈ ہیں، بہت سارا سونا پڑا ہے، اب مرد کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، اس کو زکوٰۃ تو دینی ہے نا اس کے مال کی، لیکن بعض اوقات وہ زکوٰۃ ہی نہیں دیتی ہیں کہ جناب میرا مال خرچ ہو جائے گا، میرا سونا نہیں بیچنا ہے، میرا گھر میں اتنے پرابلم ہیں، اتنے مسائل ہیں،
لیکن اگر ہم آپس میں غور کریں تو کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو ہم خرچ کر کے اپنے آپ کو اسٹیبل کر سکتے ہیں. تو بہرحال اللہ نے مال دیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اور ایک اور روایت مثال دی گئی حدیث میں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخل کرنے والے یعنی کنجوسی کرنے والے اور خیرات کرنے والے کی مثال ان دو شخصوں کی طرح ہے جن کے بدن پر لوہے کی زریں ہیں اور ان کے دونوں ہاتھ سینے کے ساتھ گلے سے بندھے ہوئے ہیں. جب خیرات کرنے والا کوئی خیرات کرنے کا ارادہ کرتا ہے زریں ڈھیلی ہو جاتی ہے. بخیل جب خیرات کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی زرے کا ہر حلقہ اپنی جگہ پر سخت ہو جاتا ہے. اس کو یوں سمجھیے کہ سخی آدمی جب خیرات کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ کشادہ ہو جاتا ہے اور خرچ کرنے کے لیے اس کا ہاتھ کھل جاتا ہے. اور جبکہ بخیل شخص جب خیرات کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے اور اس کے ہاتھ بندھ جاتے ہیں. دیکھیں ہم اس کو یوں سمجھیں. میں آپ کو ایک اور طریقے سے بھی بات کو سمجھاتا ہوں کہ اگر ہم کسی کے ساتھ بھلا کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمارے ساتھ بھی بھلا ہوتا ہے. کیسے؟ ایک شخص کسی حکیم صاحب کے پاس آیا، کہنے لگا کہ حکیم صاحب میرے ساتھ بڑا معاملہ عجیب ہے، میں کوئی کام کرتا ہوں تو اس کا مجھے کوئی اچھا رزلٹ نہیں ملتا ہے. کام اچھا کرنا چاہتا ہوں مگر رزلٹ نہیں ملتا ہے، آپ مجھے کوئی طریقہ کار بتائیں. تو حکیم صاحب نے کہا کہ میں تمہیں طریقہ تو بتاؤں گا لیکن اس کے لیے تمہیں میرے گھر دعوت پر آنا پڑے گا. وہ بڑا حیران ہوا کہ طریقہ کار بتانے کے لیے دعوت پر آنا ہے. کہا جی بالکل دعوت پر آ جائیں گے. تو کہا لیکن سنو اپنے ساتھ 4 آدمیوں کو بھی لے کر آنا تاکہ تم سمیت 5 ہو جائیں. کہا ٹھیک ہے حکیم صاحب میں لے آؤں گا اپنے ساتھ 4 آدمیوں کو. شام ہوئی تو اپنے 4 دوستوں کے ساتھ وہ حکیم صاحب کے گھر پہنچا. حکیم صاحب نے اپنے ملازم سے کہا بھئی دسترخوان بچھاؤ. اب دسترخوان بچھا دیا گیا اور ایک بڑا سا پیالہ لایا گیا جس میں سوپ تھا. اب حکیم صاحب نے کہا بھئی ان کو چین کی پیالیاں دو. اب چھوٹی چھوٹی پیالیاں بھی لا کر دے دی گئی. ارے بھائی ان کے چمچ تو لاؤ، یہ کہہ کر حکیم صاحب اندر چلے گئے. اب ملازم جو تھا وہ 1 میٹر لمبے چمچ لے آیا. اب سب نے جب پیالیوں میں اپنا سوپ تو نکال لیا، اب یہ 1 میٹر لمبے چمچ سے وہ سوپ کیسے پئیں گے؟ بڑا حیران معاملہ تھا. کریں تو کریں کیا؟ تھوڑی دیر ہوئی حکیم صاحب اندر آ گئے. ارے آپ نے سوپ لیا نہیں؟ تو وہ لوگ کہنے لگے حکیم صاحب یہ اتنے بڑے بڑے چمچ سے سوپ پئیں گے کیسے؟ ارے بھائی لاؤ میری پیالی لاؤ. حکیم صاحب کی بھی پیالی لائی گئی. لاؤ بھائی لاؤ میرا چمچ لاؤ. حکیم صاحب کو بھی 1 میٹر لمبا چمچ دے دیا گیا. حکیم صاحب نے پیالی میں سے سوپ نکالا اور سامنے والے کو پلایا. سامنے والے نے اپنے پیالی میں سے نکالا حکیم صاحب کو پلایا. دیکھا دیکھ سب نے ایک دوسرے کو سوپ پلا دیا. معاملہ کلیئر ہو گیا. اب حکیم صاحب نے جو لیسن دیا وہ کیا تھا؟ وہ بات سمجھنے کی ہے. وہ کیا تھی کہ میں نے کسی کو پلایا اس نے مجھے پلا دیا. اسی طرح اگر آپ کوئی ہمدردیاں کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی ہمدردیاں ہوں گی. آپ کسی پر خرچ کریں گے تو آپ پر بھی خرچ ہوگا. دیکھیں جن حضرات کو جن افراد کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ اپنی ذات پر ایک اچھی لیمیٹیشن کے ساتھ جو جائز طریقہ ہے اس پر خرچ کرتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو اچھا کھلاتے پلاتے ہیں، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے معاشرے پر اثر نہیں پڑتا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی پڑتا ہے. ایک بڑی عجیب سی بات شیئر کر رہا ہوں. جی ہاں، کہ آپ کا یہ جو معاملہ ہے نا یہ کئی حوالوں سے ایفیکٹ پڑتا ہے. جی ہاں، آپ کی ذات پر پڑے گا. آپ کی یہ کنجوسی کی عادت نکالنا جو ہے یہ آپ کو بہت ساری یعنی فائنینشلی اسٹریس سے بچائے گا. کیونکہ بسا اوقات امیر آدمی جو ہے وہ اسی بات پر ٹینشن میں ہوتا ہے کہ مجھے مال تو ملا ہے، میں خرچ کروں گا تو ختم ہو جائے گا. یہ جو آپ کا اسٹریس ہے، فائنینشلی اسٹریس جو بڑھتا ہے یہ آپ کا ختم ہوگا. یہ جو کنجوس شخص ہے
جو مال ختم ہونے کا جو اس کو ٹینشن بڑھتا ہے، یہ ٹینشن جو ہے وہ اس کو ذہنی مریض بنا دیتا ہے، اس کو بہت سارے یعنی اس کا بلڈ پریشر کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، اس کو شوگر کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، یعنی فزیکل ہیلتھ کا ایک بہت بڑا نقصان اس کنجوسی کے سبب ہوتا ہے، کیونکہ اس کو اس چیز کی مطلب وہ ٹینشن بڑھ جاتی ہے کہ گویا یہ مال خرچ کروں گا تو میرا مال جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ارے نادان کیوں سوچتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنیے، بزرگوں کی جو نصیحتیں وہ دیکھیے، وہ کیا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ پاک تو اس کے مال کو بڑھا دیتا ہے۔ تو گویا جب ہم اس طرح اچھی نیتوں کے ساتھ، کیونکہ ظاہر ہے صدقہ و خیرات دینا یہ اپنی الگ بات ہے، لیکن اپنے بیوی بچوں پر جو خرچ کرنا ہے اس کو بھی تو صدقے کی ایک قسم قرار دیا ہے، تو ہم جو جائز طریقہ کار ہے اس کے مطابق اگر خرچ کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں اس کے فوائد ملیں گے۔ اور پھر ایک اور بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ کیا ہے کہ پرسنلی جو آپ کے جو نقصانات ہیں اس کنجوسی کی عادت کو نکالنے سے انشاءاللہ آپ بچ جائیں گے کہ جناب اس میں آپ کے ذہنی ٹینشن کم ہو جائے گا، سوشل آئسولیشن کا جو معاملہ ہے، جی ہاں، کہ آپ کی جو لوگوں کے درمیان جو دوری بڑھتی جا رہی ہے، آپ کی یہ کنجوسی کی عادت ہو سکتا ہے اس کا بڑا سبب ہو کہ جناب یہ شخص تو ایسا ہے کہ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، اس طرح کے انداز جب اس نے اختیار کیے ہوئے تو آپ کے ساتھ آپ کے دوستوں کا تعلق ختم ہوتا جا رہا ہے، آپ کے رشتہ دار آپ سے کوئی امید نہیں باندھ رہے، ایون کہ آپ کے بچے بھی، آپ کے گھر والے بھی اس بات کے نالاں ہیں کہ جناب ہمارے اوپر تو کچھ خرچ ہی نہیں ہو رہا۔ تو آپ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ تھوڑا اس میں اپنا دل بڑھائیں تاکہ یہ جو سوشل روابط ہیں وہ آپ کے بڑھ جائیں گے۔ پھر دوسری بات کہ جو اس معاملے میں ظاہر ہے جب ایک شخص کے پاس مال ہے اور وہ مال اپنی فیملی پر خرچ نہیں کر رہا، اس کے بچے بھی بعض اوقات جو ہے وہ ذہنی ہم آہنگیوں کا ان میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے، آپس کی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، آپس کے معاملات میں جو ہے وہ کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے جب ایک چیز گھر میں موجود ہے اور خرچ نہیں ہو رہی تو اس کے بھی بہت سارے جو ہے وہ ایفیکٹ پڑتے ہیں۔ اور ایک اہم بات، حالات ہر ایک کے ساتھ اتار چڑھاؤ یہ ظاہر زندگی کا حصہ ہے۔ ہم نے بھی دیکھا ہے کہ جناب کوئی فٹ پاتھ پر کام کرنے والا تھا لیکن کسی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اٹھا دیا، آج وہ بہت بڑا بیپاری بن گیا۔ کسی ملازم کو ہی اس کے سیٹھ نے کچھ اچھی پروموشن دے دی، اس کو ایک اچھا لائن دے دی، آج وہ اچھی پرسنالٹی جو ہے وہ معاشرے میں بن کر وہ دوسروں کی مدد کرنے پہ بھی تیار ہے، کیونکہ ظاہر ہے جس کے ساتھ اچھا ہوتا ہے وہ خود اس بات کو کبھی اگنور نہیں کرتا ہے کہ جناب میرے ساتھ کسی نے اچھا کیا تو میں یہاں پہنچا ہوں، اگر آج میں بھی اچھا کروں گا تو انشاءاللہ وہ بھی آگے بڑھتا جائے گا۔ تو معاشرے پر بھی یہ چیز جو ہے یہ بڑی اثر انداز ہوتی ہے۔ اور اسی طرح کمیونٹی کی کنٹریبیوشن کی کمی، یعنی کمیونٹیز میں جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہوتا ہے، جیسے آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ پوری دنیا میں جو کرائسز آتے ہیں، کوئی ایسے حادثات ہوتے ہیں، کوئی زلزلے آ جاتے ہیں، آپ دیکھیں کہ بعض اوقات لوگ جو ہے بہت کھل کر خرچ کرتے ہیں، بہت کھل کر خرچ کرتے ہیں۔ بعض کا جب یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنی خوراک کم کر دی اور دوسروں کے لیے خوراک بڑھا دی، اپنے لیے معاملہ کم کر دیا دوسروں کے لیے، اور اس کے بے شمار واقعات ہیں کتابوں میں کہ جب کبھی اس طرح کی آفتیں مصیبتیں آئیں مسلمانوں نے ایک بہترین مثالیں قائم کی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط سالی ہوئی، آپ نے اپنی خوراک کا ہی معاملہ چینج کر دیا۔ اسی طرح بزرگوں کی سیرت میں ہے کہ اگر کہیں پھل آتا ہے تو جب تک ان کے متعلق رکھنے والے سارے پھل نہیں کھا لیتے وہ خود پھل کا استعمال نہیں کرتے۔ ایسی کئی مثالیں معاشرے میں دی جا سکتی۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ اگر ہم اس طرح کے معاملات کو دیکھتے ہیں تو یہی دیکھتے ہیں کہ یار یہ جو راہ خدا میں خرچ کرنے والے ہیں، یہ جو لوگوں کے ساتھ ہمدردیاں کرنے والے ہیں، ان کی زندگی بڑی پرسکون ہوتی ہے، ان کو نیند بڑی اچھی آتی ہے، ان کے معاشرے میں معاملات اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ لوگ ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے ہیں۔ تو اگر آپ نے بھی لوگوں کی دعائیں لینی ہیں، اگر آپ نے بھی مرنے کے بعد بھی جینا ہے، جی ہاں، کئی ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن ان کی باتیں بڑی امر ہو جاتی ہیں۔ میں آپ کو ایک بات عرض کروں، غور سے سنیے گا کہ ایک محلہ جس میں ایک گوشت
والا یہ غریبوں کے ساتھ بڑی ہمدردی کرتا تھا. کوئی غریب آتا گوشت لیتا تو اس کو کچھ نہ کچھ زیادہ گوشت ڈال دیتا. بعض ایسے لوگ آ کر کہتے کہ یار ہمارے پہ پیسے نہیں ہیں تو وہ تھوڑا سا ادھار بھی رکھ لیتا, بعض اوقات معاف بھی کر دیتا تھا. دودھ والا بھی اسی طرح کرتا تھا کہ دودھ والا جو ہے وہ کبھی کبھی دودھ زیادہ دے دیتا, کبھی فری میں دے دیتا, کوئی پیسے نہیں دیتا تو اس کو ایسے ہی دے دیتا. تو لوگ بڑی تعریف کرتے تھے کہ یار یہ گوشت والا اور یہ دودھ والا بڑا ہمدرد ہے یار, بڑے سخی ہیں, بڑے دل والے ہیں. اسی محلے میں ایک اسٹور والا بھی تھا, کریانے کی دکان تھی, بڑا اسٹور تھا, لیکن وہ کسی سے رعایت نہیں کرتا تھا, کسی کو دیتا نہیں تھا. اور لوگ اس کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے تھے کہ اللہ نے اس کو اتنا دیا لیکن دل دیکھو کتنا چھوٹا سا ہے, کہ کسی کے ساتھ ہمدردی نہیں کرتا ہے. خیر وقت گزرتا گیا. ایک دن اس کریانے والے اسٹور والے کا انتقال ہو گیا. اب لوگوں کو پتہ چلا تھے, سوچ تو کیا میں بات آئی گئی ہوگی. ایک دو دن کے بعد عجیب معاملہ ہو گیا. دودھ والے نے دودھ دینا بند کر دیا, گوشت والے نے گوشت دینا بند کر دیا. اب لوگوں کو بڑی حیرانگی ہوئی. جب معاملے کی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ گوشت والا جو ایکسٹرا گوشت دیتا تھا, یہ غریبوں کے ساتھ جو ہمدردی کرتا تھا, یہ جو بعض اوقات گوشت کے پیسے چھوڑ دیتا تھا, یہ دودھ والا جو دودھ زیادہ دیتا, غریبوں کے ساتھ ہمدردیاں کرتا, غریبوں کو پیسے معاف کر دیتا, ان سب کا جو حساب ہے یہ کریانے والا ہی کرتا تھا. یعنی کریانے والا جو ہے وہ ان کا حساب کرتا تھا, اس کی طرف سے ہی یہ گوشت دیا جاتا تھا, اس کی طرف سے ہی یہ ایکسٹرا دودھ دیا جاتا تھا. لیکن اس کو نام کی شہرت کی طلب نہیں تھی, وہ اللہ کے لیے اس طرح سے اپنے اس انداز سے اپنا مال خرچ کرتا تھا. اور لوگوں نے بعد میں اس کو یاد کیا کہ کتنا اچھا بھلا آدمی تھا, کہ بظاہر ہم تو اس کو برا سمجھتے تھے لیکن اس نے وہ کام اللہ کی رضا کے لیے کیا اور بہت سارے لوگوں کی دعائیں حاصل کی. تو میرے پیارے پیارے اسلام بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, زندگی میں واقعی وہ لوگ کہ جو ہمدردیاں کرتے ہیں, جو سخاوتیں کرتے ہیں, جو اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں کے ساتھ جو مدد کرتے ہیں, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں, رشتہ داروں کے ساتھ ہمدردیاں کرتے ہیں, ان کو بہت ساری دعاؤں سے حصہ ملتا ہے. یہی ہمارا پیغام بھی قبول کرے کہ اگر آپ نے کچھ کرنا ہے کہ اب میں کیا کروں, اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں, سخاوتیں کریں, اور جی ہاں بخل نہیں کرنا, کنجوس نہیں بننا. انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں اس کی برکتیں ملیں گی. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. دن گزر گئے میرے, اب میں کیا کروں, بچ گئے لمحات کو کیسے جیا کروں, کیسے جیا کروں.